बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू साल अव्वल के आज के एक और लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफान। हमारा आज के लेक्चर का भी टॉपिक है दारोगा जी की पाँचों घी में और सर कढ़ाई में। हम पहले दो लेक्चर्स में भी इसी चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। रतन नाथ सरशार के नावल फसाना आज़ाद में से लिया गया ये एक हिस्सा जो ये चैप्टर जिस पर मुश्तमिल है उस एक हिस्से पर आज के लेक्चर में हम इसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे और इसके जो मुश्किल अल्फाज और मुश्किल जो मुरक्कबात हैं या जो मुश्किल निकात हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके मफ़ाहिम को समझने की कोशिश करेंगे। तो बग़ैर किसी तमीद के बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। गुज़श्ता लेक्चर में हमने आपके सामने स्क्रीन पर जो सफ़हात आ चुके हैं किताब के, इसका पहला पैराग्राफ जो दाएं तरफ पेज है इसके पहले पैराग्राफ तक हमने लेक्चर डिस्कस किया था। मैं स्टोरी थोड़ी सी बयान कर देता हूं ताकि आप रिकॉल कर सकें गुज़श्ता लेक्चर को। पहले लेक्चर में हमने फौजी, दारोगा और हलवाई के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को डिस्कस किया था। दूसरे लेक्चर में जो पिछला लेक्चर था इससे, उसमें हमने दारोगा और बजाज और खोजी के दरमियान होने वाले मामलात पे बात की थी, जिसमें खोजी और बजाज के दरमियान में लड़ाई का वाक़या पेश आया और जब नवाब साहब को इसकी खबर दी गई तो नवाब साहब ने दोनों से लड़ाई के बारे में, झगड़े के बारे में मालूमात लेने के लिए उन्हें बुलाया या उनसे बात की, यहीं तक कि दारोगा और बजाज तीनों को बुलाया, खोजी और बजाज और दारोगा तीनों को बुलाया और इजहार लेने शुरू किए, यानी तीनों से उनकी राय या मौक़िफ़ जानना शुरू किया। इसे आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे नवाब साहब के डायलॉग से। नवाब साहब: दारोगा साहब, ये क्या झगड़ा था? भाई तुम तो बैठे बैठे खूब मेंढे लड़ा देते हो। मेंढे लड़ाना मुहावरा है दो लोगों में लड़ाई करा देना या फसाद करवा देना, इसके लिए जो मुहावरा इस्तेमाल होता है, तुम तो बैठे बैठे खूब मेंढे लड़ा देते हो। दारोगा जी अब जवाब देते हैं: हजूर, ये खोजी साहब तो बड़े ही तीखे आदमी हैं, बात बात पर करोली भोंकते हैं। करोली भोंकते हैं यानी छुरी मारते हैं, यानी छुरी मारने की बात करते हैं। और गेदी तो तकिए कलाम है। तकिए कलाम वो लफ्ज़ या वो मुरक्कब या वो बात के जो ज़बान पे चढ़ी हुई हो, जो बार बार कोई इंसान बोलता है लफ्ज़, उसको तकिए कलाम कहते हैं। हज़रत ताके बाशद, ताके बाशद यानी कब तक ऐसा चलेगा, ये बेगेदी बनाए ना छोड़ेंगे, यानी बग़ैर गेदी बनाए ये हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, इन्हें गेदी हमें बनाना पड़ेगा। अब गेदी बनाना पड़ेगा मुराद यानी इन्हें हमें कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। इस वक्त लाला बलदेव ही से लड़ पड़े। अब मैं लाख हाँ हाँ करता हूँ, यानी रोकने की लाख मैंने कोशिश की, समझाता हूँ, वो हारी मानते हैं न जीती। अब ये मुहावरा है, यानी वो किसी सूरत में भी मेरी बात नहीं मानते। वो तो ये कहिए मैंने बीच बचाव कर दिया वरना एक आध का सर ही फूट जाता, यानी जिस तरह से ये लड़ने पे आए थे, अगर मैं बीच बचाव न कराता, सुलह सफाई न कराता, जिनको रोकता नहीं, तो ये तो एक आध का सर ही फोड़ डालते, ज़ख्मी कर देते एक दूसरे को। अब बजाज अपना बयान देता है: बड़े झल्ले आदमी हैं, यानी बड़े बेवकूफ़ या चड़चड़े या वसीले इंसान हैं। वो तो दरोगा बिचराऊ ना आ जाएं, यानी ये अब मखसूस अंदाज बजाज का बोलने का। दरोगा यानी दारोगा, बिचराऊ यानी बेचारे। अगर वो दारोगा बेचारे ना आ जाएं तो कपड़े वपड़े फाड़ डालें, यानी दारोगा अगर हमारे दरमियान ना आते तो उन्होंने तो मेरे कपड़े शपड़े फाड़ डाले थे। खोजी: अब खोजी दरमियान में कहते हैं, तो अब रोते काहे को हो, जो हुआ सो हुआ, अब रोने धोने पे क्या बैठ गए हो, आई गई बात हो गई,
اب یہ دکھڑا لے کے کیا بیٹھے ہو نواب؟ اب نواب صاحب کہتے ہیں لپاٹگی تو نہیں ہوئی، لپاٹگی مراد ہاتھا پائی، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا، اس کو کہتے ہیں لپاٹگی۔ تو لپاٹگی تو نہیں ہوئی تو ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی؟ نواب صاحب دریافت کرتے ہیں کھوجی نہیں حضور، شریفوں میں کہیں ہاتھا پائی ہوتی ہے؟ بھلا ہم نے ان کو للکارا، انہوں نے ہم کو ڈانٹا، مگر کندھے تول تول کے دونوں رہ گئے، یعنی پر تول تول کے لڑائی کے لیے پر تولتے رہے لیکن ہم لڑے نہیں، دونوں رہ گئے۔ بھلے مانس پر ہاتھ اٹھانا کچھ دل لگی ہے، یعنی اچھے انسان پر ہاتھ اٹھانا کوئی اچھی بات ہے، اور پھر شریف کہیں پٹ کے آتے ہیں، اور شریف لوگ کہیں ایک دوسرے سے پٹ کے تو نہیں آتے۔ یعنی کھوجی اب کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمارے درمیان ہاتھا پائی نہیں ہوئی ہے، صرف زبان کلامی ہماری جنگ ہوئی ہے۔ خیر ادھر تو میاں کھوجی نواب کی محفل میں جا کر بیٹھے، اور ادھر لالا بلدیو اور داروغہ صاحب گئے کہ حساب کر لیں۔ داروغہ ہاں بھائی لالا بتاؤ۔ لالا یعنی لالا اب یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے بزاز کے لیے۔ اجی بتائیں کیا، جو چاہو دلوا دو۔ داروغہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا آتا کیا ہے، 100 200 10 20 50 جو ہو کہہ دو۔ لالا داروغہ جی آج کل کپڑا بڑا مہنگا ہے۔ داروغہ لالا تم نرے گودی ہی رہے، گودی یعنی بیوقوف احمق۔ اجی ہم کو گراں اور ارزاں سے کیا واسطہ، یعنی ہمیں مہنگے اور سستے سے کیا تعلق، ہم کو اپنے حق سے مطلب ہے، یعنی ہمیں اپنے حصے سے مقصد ہے۔ تم تو اس طرح کہتے ہو جیسے ہماری گرہ سے جاتا ہے، تم تو ایسے حساب کتاب باتیں کر رہے ہو جیسے ہماری گرہ سے یعنی ہماری جیب سے کو جا رہی ہے رقم۔ لالا پھر آپ کی 753 روپے نکالیے۔ لالا جی اب کہتے ہیں کہ پھر 753 روپے نکال دو۔ داروغہ 753 بس؟ ارے میاں اب کے اتنے دنوں میں بس 700 ہی کی نوبت آئی، یعنی بات صرف اتنے دن ہو گئے کپڑا آتے ہوئے اور صرف 700 تک نوبت پہنچی ہے۔ تو لالا کہتے ہیں جی ہاں اجی آپ سے تو کچھ پردہ ہی نہیں، آپ سے یعنی کیا بات چھپانی، 226 روپے کا کپڑا آیا ہے اندر باہر سب ملا کے، یعنی ہر ایک کے لیے کل ملا کے جو کپڑا آیا ہے ہماری طرف سے نواب صاحب کے کھاتے میں وہ 226 روپے کا ہے۔ مگر پرسوں تو نواب صاحب کہنے لگے کہ اب کے تو تمہارا کوئی 500-600 کا مال آیا ہوگا۔ پچھلے یعنی پرسوں نواب صاحب سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو انہوں نے کہا تمہارا تو اب 500-600 کا مال آ چکا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ایسے موقع پہ یعنی ایسے موقع پر چوکنا گدھا پن ہے، چوکنا یعنی چوک جانا، غلطی کر دینا، گدھا پن ہے، غلط بات ہے، بھول پن ہے، بے وقوفی ہے، یعنی میں چوکنا بے وقوفی سمجھتا تھا۔ وہ تو 500 بتاتے تھے، میرے منہ سے نکل گیا کہ حساب کیے سے معلوم ہو کل کوئی 700-800 کا آیا ہوگا، تو اب 753 ہی رکھیے، اس میں ہمارا آپ کا سمجھوتا ہو جائے گا۔ لالا کہتے ہیں کہ 226 کا ٹوٹل کپڑا آیا ہے، لیکن نواب صاحب نے جب بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ 500-600 کا مال آ گیا ہوگا، تو میں نے 700-800 کا کہا، تو اب 753 رکھ لیں، اس میں آپ کے ہمارے درمیان سمجھوتا ہو جائے گا۔ داروغہ جی سمجھوتا کیسا، ہم تم کچھ دو تو ہیں نہیں، یعنی آپ میں اور ہم میں کوئی دوری تو ہے نہیں، اور ہم تمہارے تو باپ دادا کے وقت کے مراسم ہیں، یعنی تعلقات ہیں۔ تم تو مثل اپنے عزیزوں کے ہو، اپنے عزیزوں کی طرح، اپنے قریبیوں اور رشتہ داروں کی طرح ہو۔ داروغہ جی کہتے ہیں لے بولو کتنے پر فیصلہ ہوتا ہے بتاؤ۔ لالا بس 256 تو ہم، اچھا یہ جہاں پہ کمپوزنگ مسٹیک ہے، یہ 226 کی بات، وہ جو اصل رقم تھی اس کی بات ہو رہی ہے، بس 226 تو ہم کو ایک دیجئے اور 300 اور دیجئے، اس کے بعد جو بڑھے وہ آپ کا۔ داروغہ ٹھہرو میں حساب تو لگا لوں، 2 اور 3 5 ہوئے تو 526 تو تم لو، اور وہاں بچا کیا 753 میں سے 526 گئے تو کتنے بچے؟ لالا بتاتا ہے کہ 227۔ اب آپ حساب دیکھیں کہ نواب صاحب کو کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، اور وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، کوئی حساب کتاب کی خبر ہی انہیں نہیں ہے کہ اصل رقم کپڑے کی 226 ہے، اور اس 226 جو وہ بھی کافی مہنگی رقم، یعنی اصل قیمت شاید اس سے بھی کم ہو، لیکن نواب صاحب کو 226 کا وہ کپڑا مل رہا ہے، اصل قیمت شاید اس سے بھی کم ہو۔ اچھا درست رقم 226 ہو، 226 پہ اوپر کی کمائی 300 لالا بلدیو یعنی بزاز لے رہا ہے، اور 227 روپے اوپر کے مار رہا ہے داروغہ، یعنی یہ اوپر کی کمائی کا چکر اس طرح سے۔ یہ اب وہاں کے کلچر کی عکاسی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، لکھنؤ کی جو زندگی ہے وہ آپ کو، کلچر نہیں، لکھنؤ کی زندگی جو ہے وہ آپ کو اس عہد میں دیکھنے کو ملتی ہے۔
کہ کس طرح سے نوابین جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہیں اور انہیں اپنی رقم کی، اپنی مالیت کی، اپنے سرمایوں اثاثوں وغیرہ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے. وہ بس دادے ایس دینے میں مصروف ہیں، عیاشیوں میں مصروف ہیں. انہیں معاشرے سے، معاشرت سے، اچھے برے سے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اپنی عیاشیوں میں مست ہیں. اگلے سلائیڈ کی طرف، اگلے پیجز کی طرف بڑھتے ہیں. داروغہ کہہ لگا، اگر اب داروغہ کہہ لگاتا ہے کہ 227 جب اسے دینے کی، اچھا بھائی منظور، ہاتھ پر ہاتھ مارو، یعنی ہاتھ پر ہاتھ مارو، یعنی منظوری کی علامت لاؤ، ہاتھ لاؤ. لالا پھر دلوائیے تو چلیں. لالا کہتا ہے کہ پھر پیسے دو تاکہ چلیں. داروغہ ابھی لو، گھبراتے کیوں ہو. داروغہ نے 526 روپے بزاز کے حوالے کیے اور 227 نلوا اڑائے. نلوا اڑائے یعنی مفت کے حاصل کر لیے بغیر محنت کے. بزاز جانے لگا تھا کہ داروغہ نے پھر پکارا. داروغہ نے پھر آواز دی. داروغہ بھائی سنتے ہو، 753 روپے 6 آنے لکھ لو، یعنی رسید جو بنا کر دے رہے ہو نا، وہ 753 روپے اور 6 آنے کی رسید بنا کرو، تاکہ معلوم ہو کہ آنے پائی سے حساب لیس ہے، یعنی مکمل حساب جو ہے وہ آنے پائی تک کیا گیا ہے، ایسا معلوم ہو حساب، اس لیے 6 آنے اوپر بھی لکھو. لالا مسکرا کر، بڑے کائیاں ہو داروغہ جی. داروغہ جی بڑے چالاک ہو آپ. جی 227 روپیہ 6 آنا کل آپ کا، یعنی 227 روپے اور 6 آنے اوپر آپ کا. اب ایک آواز آتی ہے، یعنی نامعلوم آواز آتی ہے، بلکہ آپ کے باپ کا. داروغہ جی جب کہتے ہیں، لالا جب کہتا ہے نا مسکرا کر کہ بڑے کائیاں ہو داروغہ جی، 227 روپے 6 آنے کل آپ کا، تو آواز آتی ہے بلکہ آپ کے باپ کا. جیسے ہی داروغہ اور لالا میں باہم گفتگو ہو چکی، ویسے ہی ایک موکھے سے آواز آئی. موکھا سوراخ، روشن دان، درز، دریچہ. تو وہاں ایک روشن دان، دریچے سے یا ایک سوراخ سے کسی طرف سے آواز آئی. لالا نے کہا کل آپ کا، اور آواز آئی کہ بلکہ آپ کے باپ کا. تب تو دونوں چوکنے ہو گئے، چوکنے ہوئے یعنی ہوشیار ہو گئے کہ بھائی یہ کون بولا. ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی نظر ہی نہیں آتا. سخت حیرت ہے کہ یا الہی یہ کون بولا. داروغہ کے حواس غائب. داروغہ اب حواس کھو بیٹھے. بزاز کے بدن میں خون کا نام نہیں، یعنی بزاز بھی شل ہو گیا کہ یہ کدھر سے آواز آئی، کون سن رہا تھا ہم کو. کہ اتنے میں پھر آواز آئی، کہو کچھ یاروں کا بھی حصہ ہے، یعنی کچھ ہم یاروں دوستوں کو بھی ملے گا اس رقم میں سے جو اوپر کی رقم اڑا رہے ہو. تب تو دونوں کے رہ سے ہوش اور بھی اڑ گئے کہ یہ اسرار کیا ہے. اسرار یعنی راز، یہ کیا ہے، کون سن رہا تھا. اب سنیے کہ جب کھوجی نواب نامدار، نامدار مشہور کے لیے کہتے ہیں یعنی محترم، کہ بزم عشرت بار میں، عشرت بار، بزم عشرت بار یعنی عیش و عشرت بھری محفل میں بیٹھے، تو داروغہ اور بزاز دونوں کو ڈھارس ہوئی. ان دونوں کو تسلی ہوئی کہ اب کھوجی ہماری طرف نہیں آئے گا، کہ اب یہ بلا ٹلی، یعنی سر سے یہ بلا ٹل گئی ہے. اور پھر وہ سوچے، یعنی انہوں نے سوچا کہ پٹ پٹا کر اب کس منہ سے میاں کھوجی جہاں آئیں گے، یعنی اب پٹ پٹا کر مار کھا چکے ہیں، پٹائی کرا چکے ہیں، تو اب کس منہ سے ادھر آئیں گے. لیکن کھوجی ایک ہی بے حیا، یعنی وہ تو ہے ہی ایک بے حیا. راستے بھر یہی خیال تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو کر وارے نیارے کر رہے ہوں گے، تو چپکے سے کسی بہانے اٹھا، یعنی اسے یہی خیال تھا مسلسل کہ وہ دونوں وارے نیارے کر رہے ہوں گے، مال اڑانے کے چکر میں ہوں گے، ہاتھ صاف کر رہے ہوں گے نواب صاحب کے پیسوں پر. تو چپکے سے کسی بہانے اٹھا، یعنی کھوجی اٹھے اور اٹھ کر کھپریل کے پچھواڑے ایک موکھے کی راہ سے سب سنا کیے. کھپریل جو وہ کچی چھت کے نیچے، داروغہ جی کی جو کھپریل تھی چھت، اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے دونوں، حساب کر رہے تھے. تو وہ اس کے پچھواڑے یعنی پیچھے کی طرف چلے گئے. کمرے کی پچھلی دیوار جو ہے اس کے لیے لفظ پچھواڑا استعمال ہوتا ہے، یا بیک سائیڈ، کمرے کی بیک سائیڈ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پچھواڑا. ایک موکھے کی راہ سے سب کو، یعنی چھپ کر ایک موکھے کی راہ سے، ایک سوراخ سے وہ سب چیز سنتے رہے، روشن دان جدریچے سے سب کچھ سنتے رہے. جب کل کاروائی ختم ہو گئی تو فرمایا بلکہ آپ کے باپ کا. تو تب انہوں نے آواز کی کہ بلکہ آپ کے باپ کا، اور وہ شامل ہوئے اس ڈائلاگ میں. خیر، داروغہ اور لالا بلدیو نے ان کو ڈھونڈ نکالا اور للو پتو کرنے لگے. للو پتو کرنا یعنی خوشامد کرنا، چکنی چپڑی باتیں کرنا. بزاز ہمارا قصور معاف کیجیے. اب بزاز معافیاں مانگنے لگ گیا کہ تم سے لڑائی کی، میرا قصور معاف کرو. داروغہ
اجی یہ ایسے آدمی نہیں. اب داروغہ بھی اسے صفائیاں دے رہا ہے بزاز کے متعلق کھوجی کو کہ یہ ایسے آدمی نہیں, یہ بیچارے کسی سے لڑنے پھرنے والے, اپنے کام سے کام ہے, باقی لڑائی جھگڑا تو ہوا ہی کرتا ہے. دل میں کدورت آئی اور صاف ہو گئے. یعنی دل میں کدورت آئی تھی کچھ دیر کے لیے نفرت, لیکن وہ کدورت رفع ہو گئی, صاف ہو گیا دل ان کا, آپ کے بارے میں ان سے ناراضگی نہ رکھی اور انہیں معاف کر دیں. یہ داروغہ نے کہا, کیونکہ داروغہ بھی ڈر گیا کہ بات اگر کھل گئی تو ہم دونوں پہ بری بن جائے گی. کھوجی یہ باتیں تو عمر بھر ہوا کریں گی, مطلب کی بات فرمائیے. کھوجی کہتا ہے کہ یہ باتیں عمر بھر ہوتی رہیں گی, مطلب کی بات پہ آؤ. داروغہ جو ارشاد ہو. کھوجی لاؤ پھر کچھ ادھر بھی, یعنی کچھ ہمیں بھی دو اس مال میں سے, اوپر کی کمائی میں سے. داروغہ جو کہو. کھوجی 100 دلوائیے, پورے 100 لیے بغیر نہیں ٹلوں گا, یعنی 100 لیے بغیر نہیں جاؤں گا. آج تم دونوں نے مل کر خوب ہماری مرمت کی, یعنی ہماری ٹھیک ٹھاک تم نے مرمت کر دی, ہمیں جھاڑا یا ہمیں مار پلائی, پٹائی کی ہماری. اور ہمارے پاس اتفاق سے کرولی نہ تھی, یعنی ہمارے پاس اتفاق سے چاقو یا چھری نہیں تھی کہ ہم تم کو مارتے. داروغہ یہ 30 روپے تو ایک لیجئے اور یہ 10 کا نوٹ بس. یہ 30 روپے ایک لو اور یہ 10 روپے اور جو السیٹ کیجئے تو اس سے بھی ہاتھ دھوئیے, یعنی اور کوئی اینکی پھینکی کی تو اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے, لہٰذا یہ 40 روپے لے لو. کھوجی اجی از خرس منہ بس است, یعنی خرس کہتے ہیں ریچھ کو, ریچھ کا از خرس, ایک ریچھ سے منہ بال کو کہتے ہیں فارسی, بس است, یعنی ایک ریچھ سے بال بھی ہاتھ آ جائے تو کافی ہے, ریچھ کا ایک بال بھی ہاتھ آ جائے تو کافی ہے, بہت ہے. لائیے 40 کیا کم ہے. یعنی کنجوس سے کچھ ملے, کچھ کنجوس بندے سے ہاتھ آ جائے تو وہ بھی بڑی چیز ہے. یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے آج خرس منہ بس است کے لیے. لائیے 40 کیا کم ہے, یہی دے دیجئے. بزاز خاصی رقم کی رقم ہے, یعنی اچھی خاصی رقم کی رقم ہے. بزاز کہتا ہے کھوجی سے کہ جو تم نے لے لی ہے. کھوجی تمہاری بھی 5 گھی میں ہیں اور سر کڑھائی میں. اب 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں یہ عنوان بھی ہے چیپٹر کا, اور اب آگے یہ محاورہ استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہے ہر طرف سے مزے لوٹنا. یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے 5 گھی میں سر کڑھائی میں, کہ یعنی ہر طرف سے مزے لوٹنا, ہر طرف سے فائدے ہی فائدے میسر آ رہے ہوں کسی کو, تو اس کے لیے کہا جاتا ہے 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں. تو کھوجی کہتا ہے کہ تم لوگ بھی تو ہر طرف سے فائدے ہی اٹھا رہے ہو, مزے ہی مزے میں ہو. داروغہ اپنے دل میں سوچتا ہے, اچھے ملے, ہم سمجھے تھے کہ بس ہم ہی ہمیں, مگر یہ ہمارے بھی گرو پیدا ہوئے, یہ ہمارا بھی استاد پیدا ہوا ہے. جب دیکھو ساجھے کو مستعد, یعنی شراکت کے لیے تیار بیٹھا ہے, یعنی ہم اوپر سے مال اڑاتے ہیں اور یہ اس میں سے مال لینے کے لیے آ بیٹھتا ہے. اچھا پیٹا مارا, یعنی اچھی رقم اڑا لی اس نے, مگر اب ان کے دن بھی پورے ہو گئے, یعنی اب ان کے دن بھی گنے جا چکے ہیں. داروغہ جی خود ہی سوچ رہے ہیں اپنے ہی دل میں کہ اب ان کا بھی کوئی کام کرنا پڑے گا, ان کو رستے سے ہٹانا پڑے گا. یہاں پہ ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے, چیپٹر اختتام پذیر ہوتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے داروغہ, کھوجی اور بزاز کے درمیان جو معاملات ہوئے اور جو بھاؤ تاؤ ہوئی, جو لے دے کی اور ایک دوسرے کو راضی کیا, نواب صاحب کے مال سے جو رقم اڑائی, اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے ان کے ڈائلاگز کے ذریعے. یہاں پہ ہمارا چیپٹر اختتام پذیر ہوتا ہے. بڑھتے ہیں ہوم ورک کی سلائیڈ کی جانب. ایکسرسائز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ہوم ورک آپ کا مختصر سا ہے, کوئی اتنا طویل نہیں ہے. داروغہ, حلوائی اور کھوجی میں ہونے والی گفتگو کو کہانی کی صورت میں 2 پیراگرافوں میں بیان کریں. آج کے لیکچر میں اور گزشتہ لیکچر بھی اگر آپ سننا چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں اور آپ ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. داروغہ, حلوائی اور کھوجی کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی, جس میں ان دونوں کے درمیان پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے درمیان میں جو لڑائی وغیرہ ہوتی ہے, وہ حصہ بھی اس سٹوری میں, اس کہانی میں آپ شامل کریں گے. اور اس سارے واقعے کو آپ 2 پیراگرافوں میں, بہتر ہے 2 میں ہو جائے, اگر 3 پہ بھی چلا جائے تو کوئی بات نہیں, 2 سے 3 پیراگرافوں میں یہ سارا جو گفتگو قصہ کہانی ہے آپ 3 پیراگراف میں بیان کریں. ایک طرح سے یہ چیپٹر کے آدھے حصے کا آپ نے خلاصہ بیان کرنا ہے 2 سے 3 پیراگراف میں. یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. وش یو بیسٹ آف لک.
خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔